बोर्ड क्लियर है। नाजिया सिद्दीकी। आवाज और बोर्ड क्लियर है। ओके, ठीक है, चलिए। अब सबको दिखाई दे रहा है आवाज और बोर्ड? शादमा, रोजी, नाजिया सिद्दीकी। ओके, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अपनी मसनवी सहरुल बयान को जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने उसे आधे तक जो है वो कवर कर लिया था, जहां पे जो है वो बद्र मुनीर नजमुन निसा को कहती है कि शहजादे को ढूंढ कर लेकर आने की बात। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इसे कवर कर लिया था। कल की क्लास में किसी को कोई डाउट है मसनवी शहरुल बयान को लेके? क्योंकि मैंने कहा था कि कल इससे आगे की जो दास्तान है, यानी कि मसनवी का किस्सा है, वो आप लोग सुनाएंगे। तो ईमानदारी से आप लोग बताइए कि आज कौन कौन पढ़ के आया है आज? या आज की क्लास में कौन मसनवी सहरुल बयान का खुलासा पेश करे? अपनी मर्जी, किसी मैं काम नहीं लूंगा। बताइए भाई, मैं इंतजार में हूं आप लोगों के कि आगे का किस्सा या शुरू से किस्सा कौन होगा। नाज़िया सिद्दीकी कह रही है, सर पढ़ो तो हूं पर खुलासा आप ही करा दीजिए। बेटा मैं तो करा ही दूंगा। मैंने तो आपको पढ़ाने का जिम्मा लिया है, मैं तो पढ़ा ही दूंगा। लेकिन मैं ये भी तो देखना चाहता हूँ कि क्या आप भी पढ़ा पाते हैं या नहीं। खुलासा बहुत कम में है। नहीं बेटा, मैंने तो तकरीबन 10 पेज का खुलासा भेजा था टेलीग्राम पे कल। वो पासवर्ड गलत बता रहा था तो मैंने उसे रीसेंड कर दिया। अगर कोई पीडीएफ उसमें आप पासवर्ड मांगे तो आप ये वाला पासवर्ड डाल के देख सकते हैं। या तो ये होगा या ये हो, इन दोनों में से ही कोई एक पासवर्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। शादमा कह रही है पढ़ा है। मोहम्मद शौकीन कह रहे हैं मैंने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो है, पढ़ाएगा कौन आज की क्लास में, ये बताइए। जैसे आपने सुना है ना कि एक दिन का सीएम अनिल कपूर, तो एक दिन का टीचर मैं आज आप लोगों को बनाना चाहता हूँ। आज देखते हैं कि कौन अच्छा टीचर बनेगा, क्योंकि मसनवी जो है वो कार आमद सिन्फ है, इसीलिए। ठीक है, चलिए। रोजी ने कहा है कि सर हम पढ़ेंगे। माइक ऑन कर देता हूँ। ठीक है। बस अब इन्होंने अपनी सेटिंग जो है वो ठीक कर रखी हो, ओपन हो जो माइक है। आप बोलमाल कर सकते हैं। सबा कह रही है सर मैं पढ़ूं। रोजी कह रही है ओपन नहीं हो रहा। तो बेटा फिर आपने अपनी सेटिंग में जब ये ऐप डाउनलोड करता है तो उसमें पूछा जाता है माइक्रोफोन अलाउ, आपने डिनाई कर दिया होगा। चलिए सबा, आप अपना मोबाइल का माइक ओपन कीजिए। और आप अगर एक्सेस चाहते हैं तो एक्सेस भी मिल जाएगा आपको। बोर्ड आपको सब। आपको जारी तो मेरी वॉइस हाँ आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन स्लो आ रही है थोड़ा। क्यों आ रही है? हाँ आवाज आ गई है, ठीक है।
کریں؟ سر اسٹارٹنگ سے ہی دیکھ لیتے ہیں. یا آپ نے جہاں تک کرا دی تو اس کے آگے. ہاں پہلے بچوں سے پوچھ تو لیں، آواز پہنچ رہی ہے ابھی بچوں سب کے پاس تو؟ ٹھیک ہے، آواز پہنچ رہی ہے. جو بچہ کل مسنگ تھا وہ بھی دیکھ لے گا. اوکے سر. سر میں وہیں سے اسٹارٹ کرتی ہوں جہاں تک آپ نے کرا دیا تھا، آگے سے اس کے. شروع سے کریے، شروع سے بسم اللہ شروع سے کیجیے. اوکے سر. مثنوی سحر البیان، یہ عنوان ہم عنبر نے قائم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد بغیر کسی عنوان کے حمد لکھی ہے جس میں 38 اشعار ہیں. کرو پہلے توحید یزدہ رقم، جھکا جس کے آگے، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم. تو وہ کون سی راہ شرع نبی کے رستے کو جنت سے سیدھی گئی. نعت حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ہم میں نہیں، 30 اشعار ہیں. اس کی ضرورت ان اشعار کی ضرورت نہیں ہے، بس حمد پڑھ دی بہت ہے. سیدھا آپ ٹھیک ہے داستان سحر البیان کی شروع کیجیے. جی. آغاز داستان سحر البیان. کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ کہ تھا وہ شہنشاہ دیتی پناہ. ایک بہت بارعب بادشاہ تھا جسے کئی شہنشاہ خراج دیتے. اس کے ارد گرد کے تمام سرکش اس سے خوب ڈرتے. عوام خوش تھی، ملک تو مانند اصفہان خوشحال تھا. تباہ حال بھی آتا تو غنی بن جاتا. بادشاہ کی جوانی کے دن ختم ہو رہے تھے اور اولاد نہ تھی، جس کے غم میں فقیری کا ذہن بنایا. وزیروں نے کہا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں رہ کر فقیری کی طرح ثواب کمائیے. جی کھول کر داد و دہش کیجیے. نجومیوں، رودال اور برہمنوں پنڈتوں کو بلا کر پوچھا گیا. سبھوں نے خوشخبری سنائی کہ قسمت میں ایک خوبصورت بچہ ہے. پنڈتوں نے بتایا کہ لڑکے کو 12ویں سال تک بالا خانے پر جانے سے خطرہ ہوگا کہ ایک پری اس پر عاشق ہو جائے گی. داستان طویل ہونے کی شہزادے بے نظیر کے. بادشاہ کے گھر بہت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بے نظیر رکھا گیا اور خوب جشن اور سخاوت کی گئی. چوتھے برس میں دودھ چھڑایا گیا. داستان تیاری میں باغ تھی. بادشاہ نے شہزادے کے لیے الگ سے ایک رشتے ارم باغ بنوایا جس میں ضرورت کے تمام لوگوں کو بھی خدمت پر بحال کیا. معلم، اطالب اور ماہرین فنون متعین کیے گئے. شہزادے نے بہت جلد معقول و منقول اور موسیقی توپ بازی میں وہ کمال حاصل کیا کہ خود اس کے اطالب اور فرنگی بھی حیران ہو گئے. داستان سواری کی تیاری کے حکم میں. شہزادہ جب 12ویں سال میں تھا تو بادشاہ نے نقیبوں کو بلا کر شہزادے کے لیے سواری کی تیاری کا حکم دیا تاکہ بے نظیر اب سیر و سواری کا مزہ چکھ سکے. بیٹے کو نہا کر تیار ہونے کا حکم دیا. داستان حمام میں نہانے کی لطافت میں. شہزادہ حمام میں نہایا، اسے جواہر پہنایا گیا. پھر ہزاروں ہاتھی اور ہزاروں پالکی اور فوج کے ساتھ شہزادے کو لے کر بادشاہ اپنے دوسرے باغ میں گیا. عوام نے بھی اپنے شہزادے کو دیکھا اور خوب بلائیں لی. وہاں سے شہزادے کو محل لایا گیا اور شہزادی کی خواہش پر یہ سوچتے ہوئے بالا خانے پر سونے کی اجازت بادشاہ نے دے دی کہ 12 سال مکمل ہو چکے ہیں، مگر حقیقت میں کچھ دن باقی تھے. محافظوں کو خاص نگرانی رکھنے اور سورہ نور دم کرنے کا حکم دیا. داستان شہزادے کے کوٹھے پر سونے کی اور پری کے اڑا کر لے جانے کی. شہزادے کو سونے کے پلنگ پر لیٹتے ہی نیند آ گئی. ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے محافظ بھی سو گئے. ایک پری کا گزر اوپر سے ہوا. شہزادے کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی. اپنے تخت کو نیچے لائی، اپنے رخسار کو شہزادے کے رخسار سے مس کیا اور شہزادے کو پلنگ سمیت اٹھا لے گئی. داستان وہاں سے اس کے غائب ہونے کی اور غم سے ماں باپ اور سب کی حالت تباہ کرنے کی.
خدمتگاروں کی آنکھ کھلی، شہزادے کو نہ پا کر خوب ڈھونڈا، پھر شاہ کو خبر دی۔ راجا رانی غم سے نڈھال ہو گئے۔ شہزادے کے غم میں پھول پتیاں، پیڑ پودے، ندی، تالاب اور گلستان و مکان تک اپنے اپنے انداز میں غم کا بیان کر رہے تھے اور بادشاہ کو تسلی دی جا رہی تھی۔ داستان پرستان میں لے جانے کی۔ اس پری کا نام ماہرخ تھا۔ وہ اسے اپنے بحث نما باغ میں لائی۔ جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو خود کو اجنبی جگہ اور ماہرخ کو اپنے سرہانے پر پا کر معاملہ پوچھا۔ اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ شہزادہ کبھی تنہائی میں روتا، دعا دم کرتا، بہانے سے سویا رہتا۔ پری نے اپنے باپ سے چھپا کر یہ جرم کیا تھا، اس لیے وہ کبھی گھر جاتی اور کبھی اس باغ میں شہزادے کے ساتھ گزارا کرتی۔ شہزادے کی غمگینی کو دیکھ کر اس نے سیر و تفریح کے لیے کل کا گھوڑا اس تاکید کے ساتھ دیا کہ وہ ہرگز کسی سے دل لگانے کی غلطی نہ کرے، ورنہ سخت سزا پائے گا۔ داستان گھوڑے کی تعریف میں۔ ہوا سے باتیں کرنے والے اس گھوڑے کو کھانے پینے کی کمزوری، تھکاوٹ، سانپ بچھو کی فکر نہیں تھی۔ شہزادہ اس گھوڑے پر ایک پہر سیر کر کے ماہرخ کے خوف سے جلدی واپس آ جاتا۔ داستان وارد ہونے میں بے نظیر کے بدر منیر کے باغ میں اور شہزادی کے عاشق ہونے میں۔ ایک رات بے نظیر کل کے گھوڑے پر سوار تھا کہ اسے ایک باغ میں سفید بلند عمارت نظر آئی۔ چھت پر اترا، جھانک کر دیکھا، کمروں میں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پیڑوں کی طرف گیا تو پورا خطہ روشنی میں نہا رہا تھا۔ وہیں رستے ماہر بدر منیر نظر آئی۔ داستان بدر منیر کی تعریف میں۔ 15ویں برس میں داخل بے حد حسین بدر منیر نہر کے کنارے بیٹھی تھی اور خواصیں ادھر ادھر کھڑی تھیں۔ جب خواصوں نے بے نظیر کو دیکھا تو حسن پر متعجب ہو کر باتیں کرنے لگی۔ شہزادی نے سنا تو پیڑ کے پاس جا کر دیکھا۔ 15-16 برس کے بے نظیر کا حسن دیکھ کر غش کھا کر گر گئی۔ وزیر زادی نجم النساء نے عرق گلاب چھڑک کر ہوش میں لایا۔ بدر منیر اٹھی اور جھجکتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ داستان زلف اور چوٹی کی تعریف اور صحبت اول کی تعریف میں۔ وزیر زادی نجم النساء نے بدر منیر کو سمجھایا کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، تو شہزادے کو اب نیم بسمل مت چھوڑ۔ اس کے ساتھ جا کر شراب پی۔ بدر منیر نے نجم النساء کو چھیڑا کہ میرے بہانے تو اس سے ملنا چاہ رہی ہے، تو نجم النساء طنز میں بولی، ہاں میں ہی اسے دیکھ کر بے ہوش ہوئی تھی، تو نے عرق گل مجھ پر ڈالا تھا۔ نجم النساء نے شرماتی بدر منیر کو ہاتھ پکڑ کر شہزادے کے پاس بٹھایا۔ نجم النساء شراب لے کر آئی اور اس کے اقرار پر بدر منیر نے بے نظیر کو جام بڑھایا۔ بے نظیر نے بدر منیر کو اپنے ہاتھوں سے جام پلایا اور اپنی پوری حقیقت بتائی۔ جب صبح ہونے لگی تو کل اسی وقت آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہونے لگا۔ بدر منیر خفا ہوئی کہ مجھے شرکت گوارا نہیں، اب دور ہو جا۔ شہزادہ قدموں پر گر گیا، پھر ملاپ ہوا اور کل اسی وقت آنے کا کہہ کر رخصت ہوا۔ شہزادی سب بھر بے قرار تھی۔ صبح نجم النساء کے کہنے پر بناؤ سنگار کیا اور باہر کے دالان میں مسند بچھایا گیا، پان دان رکھا گیا۔ وہاں ظہوری اور نظیری کے انتخاب تو سودا میر حسن کے اشعار پر مشتمل کتاب بھی رکھی گئی اور شراب کی سراہی بھی۔ داستان دوبارہ بے نظیر کے آنے اور باہم بے تکلف ملاقات کرنے کی۔ شہزادہ بھی خوب سج دھج کر پہنچا۔ خواصوں نے اسے ایک مقام میں ٹھہرایا۔ پھر بدر منیر آئی اور دونوں نے شراب وصال پیا۔ ایک پہر سونے کو تھا تو غم زدہ رخصت ہوا۔ اب ہر شام کو روزانہ وہاں آتا۔ داستان پری سے دریافت کرنے کی۔ ایک دیو نے ماہرخ پری کو بدر منیر اور بے نظیر کے عشق کا حال بتا دیا۔ پری نے حضرت سلیمان کی قسم کھائی کہ شہزادے کو سخت سزا دوں گی۔ شہزادہ جب واپس وہاں پہنچا تو وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ سخت باز پرست کی اور دیو کو حکم دیا کہ خاف کی راہ میں واقع چاہے علم میں اسے قید کر دو۔
بس شام کو کھانا دینا اور ایک جام پلا دینا۔ اس کنویں میں شہزادہ خوب غمزدہ رہتا، فریاد کرتا۔ ادھر شہزادے کا آنا بند ہوتا دیکھ کر بدر منیر بڑی غمگین ہوئی۔ نجم النساء نے سمجھایا کہ زیادہ غم نہ کرے، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دن رات رونا، کھانا نہ پینا اور دن کو رات کہنا، اس حال میں گزر کرنے لگی۔ 5 داستان بدر منیر کے غم و انداز اور حسن باری کے بلانے میں۔ بدر منیر شہزادے ٹھیک کے ہے غم میں صبا، پریشان۔ ٹھیک ہے سنیے صبا، ٹھیک ہے بس، بہت بڑھیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس سے آگے کی داستان پڑھنا چاہتا ہے؟ مطلب مثنوی اتک صبا نے پڑھی، اس سے آگے کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ صبا اپنا اور کوئی بچہ جو اس سے آگے کی مثنوی وہ پڑھانا چاہتا ہو؟ شادمہ کہہ رہی ہے ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا مائک اوپن کر دیا گیا ہے شادمہ، آپ پڑھیے۔ میں رائٹ میں مائک اوپن ہوگا اگر آپ نے مائکروفون کو کیا ہوگا۔ آپ کا بھی مائک نہیں اوپن ہو رہا، تو پھر آپ نے وہی کیا ہوگا کہ جب آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا تو مائکروفون کو نوٹ چلیے شادمہ کے علاوہ اور کوئی بچہ؟ وجاہت، عشرت فاطمہ، عقیل، روزی، نازیہ، اس سے آگے کا قصہ؟ کوئی نہیں پڑھنا چاہتا؟ بیٹا وہ آپ نے غلطی کر رکھی ہے نا، اگر میرے یہاں سے دقت ہوتی تو صبا کا اوپن نہیں ہوتا، تو آپ نے ہی اپنی سیٹنگ کو خود بگاڑ رکھا ہے۔ چلیے صبا آپ ہی کنٹینیو کیجیے آگے پھر۔ جی سر۔ داستان بدر منیر کے غم و انور میں اور حسن بائی کے بلانے میں۔ بدر منیر شہزادے کے غم میں پریشان تھی۔ ایک روز دالان سے سیر کو نکلی اور مجرا کے لیے حسن بائی کو بلوایا۔ اس نے ایسا راگ سنایا کہ پتھر کا جگر بھی پانی ہو جائے۔ بدر منیر شہزادے کے غم میں آنکھوں پر رومال رکھ کر رونے لگی۔ وہاں سے اٹھی چھپر کھٹ میں سہ جا کر گری اور منہ چھپا کر رونے لگی۔ داستان بے نظیر کے غم ہجر سے بدر منیر کے بے قراری میں۔ بدر منیر چھپر کھٹ میں روتی خواصوں کو بھی خود سے دور رہنے کو کہا۔ میلا کپڑا، کھلا سینہ، بے کنگھی بال اور ہر وقت غم آلود رہنے لگی۔ داستان بے قراری بدر منیر کی بے نظیر کے فراق میں اور نجم النساء کے تسلی دینے میں۔ 1 ماہ تک شہزادہ نہ آیا۔ شہزادی کو غموں سے نڈھال دیکھ کر نجم النساء نے سمجھایا کہ مسافروں سے اس طرح دل نہیں لگایا جاتا، کیا پتا وہ اپنی پری کے ساتھ مست ہو اور تمہیں بھول گیا ہو۔ شہزادی بولی اس طرح مت بولو، کیا پتا اس پر کیا گزری، کہیں پری نے کسی دیو کے منہ میں ڈال دیا ہو یا کوہ قاف میں قید کر دیا۔ خواب دیکھنے میں بدر منیر کے بے نظیر کو کنویں میں۔ بدر منیر نے خواب دیکھا کہ لقدق صحرا کے بیچ میدان میں ایک کنواں ہے جس میں لاکھوں من کی ایک سل پڑی ہے۔ اسی میں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اے بدر منیر تیرے کہاں لاکھوں من کی اے بدر منیر تیرے کہاں میں ہوا ہوں اسیر، مجھے زندگی اور موت کا غم نہیں، بس تیرے سامنے مرنا چاہتا ہوں۔ بدر منیر نے بات کرنی چاہی کہ یکایک آنکھ کھل گئی اور بہت گھبرائی
اور نجم النساء کو سنایا داستان نجم النساء کے جوگن ہونے میں نجم النساء کو نجم النساء جوگن کا گیروا لباس پہنی، کئی سیر موتی کی راکھ کا بھگوت بدن پر لگا نجم النساء شہزادے کو ڈھونڈنے نکلنے لگی تو دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر دونوں خوب روئے۔ شہزادے نے دعا کی کہ میں نے اپنے تئیں تجھے خدا کو سونپا، جس طرح جاتے ہو اسی طرح آنا۔ نجم النساء جوگن کے لباس میں صحرا بیابان اور آبادیوں میں گھومتی اور بین بجاتی۔ داستان فیروز شاہ جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کے عاشق ہونے میں جوگن پر۔ نجم النساء ایک شب ایک جنگل میں بستر بچھا کر مایوسی میں بین بجا رہی تھی کہ وہاں جنوں کے شہزادے فیروز شاہ کا گزر ہوا۔ تخت اتار کر نیچے آیا، نام پتہ پوچھا تو نجم النساء نے جہاں سے آئے ادھر ہی چلے جا، مگر وہ کھیت میں بیٹھ کر بین سننے لگا۔ جب نجم النساء کاندھے پر اتار کر انگڑائی لینے لگی تو فیروز شاہ نے جھٹ اپنے تخت پر بٹھایا اور پرستان لا کر باپ سے ملوایا۔ جوگن بہت اچھا بین بجاتی ہے، باپ نے بہت عزت کی اور ایک پاکیزہ جگہ رہنے کو دی۔ داستان فیروز شاہ کی مجلس آرائی اور جوگن کے بلانے میں۔ نجم النساء پرستان میں ایسی بین بجائی کہ سب رونے لگے۔ فیروز شاہ کے باپ نے کہا کہ ہم آج سے تمہارے غلام ہیں، یہ گھر بار سب تمہارا ہے۔ اب ہر شام مجلس آرائی ہوتی، فیروز شاہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتا اور آس پاس رہنے کی کوشش کرتا۔ نجم النساء اس کا حال سمجھ رہی تھی، اس میں کبھی مسکرا دیتی تو کبھی نظر انداز کر دیتی۔ ایک روز دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فیروز شاہ نے اپنے کو اس کے قدموں میں گرا دیا تو نجم النساء تجاہل عارفانہ سے بولی، آپ کو اگر مجھ سے کوئی تکلیف ہے تو میرے یہاں سے چلے جانا بہتر ہوگا۔ فیروز شاہ نے دل کے جذبات سنائے تو اس نے کہا، میں سراندیپ کے راجا مسعود شاہ کی شہزادی بدر منیر کے عاشق کو ڈھونڈنے نکلی ہوں، جسے ایک پری نے کسی کنویں میں قید کر دیا ہے۔ اگر تم اس میں میری مدد کرو تو تمہاری محبت قبول کی جا سکتی ہے۔ اس نے اسی وقت جنوں کو بلا کر حکم دیا کہ چپا چپا چھان مارو، جو سراغ لائے گا اسے جواہر کا پر لگا دیا جائے گا۔ سفید دیر نے سراغ لگا کر خبر دی تو اسے جواہر کا پر لگایا گیا۔ داستان پیغام بھیجنے میں فیروز شاہ نے ماہرخ کو سخت پیغام بھیجا کہ تمہیں کوئی پریزاد پسند نہیں آتا کہ زبردستی ایک انسان پر عاشق ہوتی ہو، تمہیں غیرت اور میرا خوف نہیں کہ تو نے اسے کنویں میں ڈال رکھا ہے، اگر اسے فوراً رہا نہیں کیا اور دوبارہ اس کا خیال بھی کیا تو خیر نہیں، میں پورے پرستان کو پھونک دوں گا۔ ماہرخ نے فوراً اسے پیام بھیجا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گی اور برائے کرم اسے راضی رکھا جائے، میرے باپ کو نہ بتایا جائے۔ فیروز شاہ کنویں کے پاس گیا اور پتھر ہٹوایا۔ داستان کنویں سے نکلنے میں بے نظیر تھے۔ ایک بہادر دیو نے پتھر ہٹا کر بے نظیر کو باہر نکالا۔ عجب حال تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، رنگ پیلا اور بال و ناخن بڑے ہوئے۔ تخت پر بٹھا کر فیروز شاہ نجم النساء کے پاس لایا، دونوں مل کر خوب روئے۔ اگلی شام کو تینوں تخت پر بیٹھ کر بدر منیر کے ہاں پہنچے۔ نجم النساء نے بے نظیر کو پیڑوں کے پاس ٹھہرایا اور اکیلی شہزادی کے پاس گئی۔ وہ نہایت بدر مردگی کی حالت میں نظر آئی۔ نجم النساء کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، خواصیں بھی واپسی کی مبارکباد دینے لگی۔ خلوت میں لے جا کر بدر منیر کو مذہب سنایا کہ بے نظیر کو ساتھ لائی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ پوری تفصیل بتائی کہ تیری وجہ سے میں فیروز شاہ کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ اپنے ساتھ بدر منیر کو خلوت کے اس قدیم مکان میں لائی جہاں بے نظیر اور بدر منیر کی ملاقاتیں ہوتی۔ داستان بے نظیر اور بدر منیر کے ملنے اور اس کے باپ کو بیاہ کا رقعہ لکھنے میں۔ بدر منیر اور بے نظیر نے ایک دوسرے کو دیکھ کر خوب آنسو بہائے۔ نجم النساء بولی، ارے تمہارے غم میں یہ ایسے ہی اتنا دبلا ہو گیا ہے، اب خوشی کی باتیں کرو۔
دونوں نے ایک دوسرے کو ایام فراق کے حالات سنائے۔ اگلی صبح نجم النساء جوگن کا لباس اتار کر سرخ لباس پہن کر فیروز شاہ کے سامنے آئی تو اس پر بجلی سے گر گئی۔ بدر منیر اور نجم النساء اپنے گھر گئے اور بے نظیر اور فیروز شاہ نے کسی شہر میں اپنی فوج اتاری اور اسباب سلطنت کو درست کیا۔ بے نظیر نے بدر منیر کے باپ مسعود شاہ کو خط لکھا جس میں شریعت کا حوالہ دے کر التجا اور طاقت کا حوالہ دے کر دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت رشتہ مانگا تھا۔ جواباً اس کے باپ نے بھی اس خط میں دباؤ کی پالیسی کو لڑکپن کا نتیجہ قرار دیا اور شریعت کی پاسداری میں رشتہ قبول کرتے ہوئے تیاری کا لکھا۔ داستان بے نظیر اور بدر منیر کے بیاہ اس کے تجمل میں مقررہ تاریخ پر پورے کرو فر کے ساتھ دلہا کی بارات نوری کے دیوان سے اشعار پڑھتے آئی۔ دلہن کے ہاں بھی بارات کے لیے زبردست سجاوٹ اور ناچ گانے کا بھرپور انتظام تھا۔ داستان بے نظیر کے براتیوں کے ہار پان کی تقسیم میں شادی بیاہ کے تمام رسوم کے بعد بے نظیر دلہن کو اپنی عائشگاہ لے آیا۔ فیروز شاہ کو اپنا بھائی بتا کر بے نظیر نجم النساء کے والد کے پاس جا کر رشتہ مانگا اور بے نظیر بدر منیر کی چوتھی کے روز اسی دھوم دھام سے ان کا بھی نکاح ہو گیا۔ دونوں پاکستان کو چلے گئے۔ بے نظیر بھی بدر منیر کو لے کر اپنے ملک روانہ ہوا۔ داستان بے نظیر کے بدر منیر کو اپنے وطن لے جانے اور ماں باپ سے ملاقات کرنے اور کتاب کی تمامی میں بے نظیر اور بدر منیر لشکر کے ساتھ شہر کے قریب ایک نہر پر خیمہ زن ہوئے۔ شہر میں بے نظیر کی واپسی کا گل ہوا۔ ماں باپ دوڑتے نکلے۔ باپ راستے میں ملا۔ بے نظیر نے قدم پھیرے، آگے بڑھا تو ماں بھی ملی۔ بیٹے اور بہو کو گلے لگایا۔ دھوم دھام سے پھر سے دونوں کا بیاہ کیا گیا۔ سر مکمل ہو گئی۔ بہت بڑھیا صبا، بہت بڑھیا، قابل تعریف ایک دم۔ اب بچے جو ہیں وہ آپ سے کوشچنس کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے اس کے چیٹ باکس کو دیکھیے۔ حالانکہ یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ یا زیادہ پیچیدہ مثنوی نہیں ہے، بہت سہل اور بہت آسان ہے۔ پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور پیار اور محبت کی باتیں اکثر جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس میں دو کردار جو ہے زیادہ اہم ہے، بدر منیر اور بے نظیر، جس میں جو ہے وہ ان کا ایک کہہ سکتے ہیں ایک مددگار ہے نجم النساء، جو ان دونوں کو ملانے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتی ہے، جی توڑ محنت کرتی ہے، جوگن کا لباس پہنتی ہے، اور اسی لیے مدد کرنے والوں کو جو ہے وہ مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو اس لیے نجم النساء کی مدد کرنے کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ فیروز شاہ کو بھیجا جاتا ہے، جو کیا ہوتا ہے، جنوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جنوں کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پوری پرستان کی جو سلطنت ہوتی ہے اس کے باپ کا اکلوتا فرزند بھی ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بس ان دونوں کو ملانے کے چکر میں، یعنی کہ بے نظیر اور بدر منیر کو ملانے کے لیے نجم النساء اپنا کام کرتی ہے، اور اسے بھی جو ہے وہ جو ہوتا ہے اسے پسند کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ آپ نے خلاصہ پڑھا، خلاصہ ایگزام میں کبھی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ داستان یعنی کہ جو مثنوی ہے اس کا قصہ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ لائف ٹائم تک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں یاد رہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ جیسے سبا نے پڑھایا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک دن کا ٹیچر جو ہے وہ آج آپ بنیں گے، اور اس میں جو ہے ابھی جو ہے وہ سبا کو ملی۔ حالانکہ روزی نے اور شادمہ نے بھی کوشش کی، لیکن ان کی جو ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کے جو ٹیچنگ ایڈز تھے وہ کام نہیں کر پائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ بھی آپ کا 10 نمبر کا آتا ہے ایگزام میں۔ تو اب دیکھتے ہیں، اور ایک چیز بھی ہوتی ہے آپ لوگوں نے ٹیچنگ میں پڑھا ہوگا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں مائکرو ٹیچنگ۔ تو آج آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو یہ آج کی کلاس ہوئی ہے وہ مائکرو ٹیچنگ کے لحاظ سے ہوئی ہے۔ اور مائکرو ٹیچنگ جو ہوتی ہے وہ ایک اسٹوڈینٹ ہی اپنے ساتھیوں کو پڑھاتا ہے، جیسے آپ لوگوں کو آج پڑھایا ہے، غلطیاں ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ غلطیاں ہیں سبا کے پڑھانے میں، 2-3 غلطیاں مجھے نظر آئی ہیں، لیکن آج غلطیاں میں نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ لوگ بتائیں گے
کتنے بھی بچے کلاس میں ابھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے آپ مجھے بتائیے، آج صبا نے پڑھایا ہے تو اس میں آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کیا سمجھ میں آیا، کیا سمجھ میں نہیں آیا. جب کل کو وہ ایک ٹیچر بنے یا اسسٹنٹ پروفیسر بنے، اس کو کن باتوں کا جو ہے وہ خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ کلاس روم جو ہوتا ہے وہ سیکھ اور سکھانے کی سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے. اور جواب ہوتے ہیں کلاس کے درمیان، اس کو ہم لوگ یا ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ میں کہتے ہیں ڈائگنوسٹک. ٹھیک ہے، یاد رکھ لینا، جب ٹیچر اور بچے کے درمیان سوال جواب کا پروسیس چلتا ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں ڈائگنوسٹک میتھڈ یا ڈائگنوسٹک ایولیوشن. اور جو چیپٹر کے بعد میں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، آپ نے چیپٹر پڑھا، اس کے بعد ایگزام کاپی سوال جواب خالی جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں فارمیٹیو. ایک پورا چیپٹر پڑھایا، اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ لیا، اسے کہتے ہیں فارمیٹیو. اس کے بعد ایگزام ہوتے ہیں 6 مہینے میں یا سالانہ، اسے ہم لوگ کہتے ہیں سمیٹیو. تو یہ ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں. کل میں نے آپ کو ٹیلی گرام پہ ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کا سلیبس بھیجا ہے، تقریباً 20-21 پوائنٹ ہیں جو آپ کو پڑھنے ہیں ایگزام کے حوالے سے. ٹھیک ہے، نازیہ صدیقی کہہ رہی ہے ویاخیان دینے سے کلاس نشکریہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، روزی کہہ رہی ہے پڑھنے کی سپیڈ اچھی تھی، تلفظ میں کہیں کہیں کمی تھی. اوکے، سپیڈ اتنی نہیں ہونی چاہیے. محمد شوقین، اردو میں کیا بولتے ہیں اسے، کسے؟ پوز دے دے کر اور اچھے سے پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، محمد شوقین نے 7 دیے ہیں آؤٹ آف 10. ڈائگنوسٹک کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اردو میں تو میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے ڈائگنوسٹک کو. حالانکہ آپ کا جو تدریس والا پارٹ ہے وہ اردو میں نہیں آئے گا بلکہ ہندی اور انگلش میں آئے گا. ہاں، ویسے آپ لوگ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں تدریس میں. تدریس کی کچھ ٹرمولوجی ہوتی ہیں انگلش میں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اس کی PDF میں آپ کو شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے، جیسے نگمن کو استخراجی کہتے ہیں، آگمن کو استخراجی کہتے ہیں. ان سب کی جو ٹرمولوجی ہے جو استعمال ہوتی ہے اس کو اردو میں کیا ہے، وہ ایک PDF کے طور پہ ہے میرے پاس، وہ آپ کو میں شیئر کر دوں گا. صرف 3 بچوں نے رپلائی دیا ہے، نازیہ صدیقی نے، شوقین نے اور روزی نے. باقی کو اچھا نہیں لگا شبا کا پڑھانا. تو آپ دیجیے، جیسے شوقین نے نمبر دیا ہے 10 میں سے 7 نمبر دیے، ایسے نمبر دیجیے. پھر اس کلاس میں تھوڑا سا ایڈ کر کے اس کلاس کو ختم کرتے ہیں. ارے نمبر دے دیجیے، نمبر دینے میں کیا ہی جا رہا ہے، بیچاری کو اچھا لگے گا. پتہ نہیں کتنی محنت کری ہوگی اس نے. شادمہ نے بھی شوقین کے ساتھ ہی گئی ہیں، 7 میں سے 10. 10. روزی نے 8 دیے ہیں، وجاہت نے بھی 8 دیے ہیں. ٹھیک ہے، عقیل، نازیہ صدیقی، آپ لوگ باقی ہیں. اچھا تھا مگر تلفظ. نازیہ صدیقی کہہ رہی ہے 10 میں سے 10. چلیے ٹھیک ہے، کانفیڈینس کے لیے. ہاں بیٹا، یہ بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ کو جو کانفیڈینس لیول یہ ہے. کہتے ہیں نا کہ بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے بات کرتے رہتے ہیں لیکن جب انہیں اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے تو ان کی سٹی بٹی گل جو ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. ہاں، عقیل کی بات کو بھی ہم درگزر نہیں کر سکتے، بات ٹھیک ہے کہ اسپیڈ تھی، اسپیڈ میں تھوڑا سلو ہونا چاہیے تھا اور بیچ بیچ میں بچوں سے پوچھنا بھی چاہیے تھا.
کہ بچوں بتائیے یہاں تک کوئی دقت ہے یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب ایسے نہیں کہ آپ کو ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بچے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہو. جیسے ایک ورڈ آیا تھا جب نجم النساء جو ہے وہ فیروز شاہ سے کہتی ہے تجاہل عارفانہ کے حوالے سے، پڑھا ہے نا؟ تو بچوں کو بہت کم پتا ہوتا ہے کہ تجاہل عارفانہ ہوتا کیا ہے. تجاہل عارفانہ ہوتا کیا ہے؟ تو یہ ایک صنعت ہے. تو یہاں پہ صبا کو اس کا ایکسپلینیشن کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو تجاہل عارفانہ وہ صنعت ہوتی ہے جس میں شاعر جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو انجان بنتا ہے. جیسے ہم نے سنا ہے ایک شعر ہے، ایک شعر سے میں آپ کو بتاتا ہوں. کیسا تھا وہ شعر؟ ہاں، سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کدھر ہے کہاں ہے کس طرف کو ہے. سنتے ہیں تیری کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر کو ہے. یہ قلندر بخش علی جرات کا شعر ہے. تو سب کو پتا ہے کمر کہاں ہوتی ہے، پیٹ کے پیچھے ہوتی ہے. لیکن پیٹ اور کمر اس طرح سے ایک دوسرے سے مل گئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کمر کہاں ہے. تو تجاہل عارفانہ اسے کہتے ہیں جو جانتے ہوئے بھی کیا بنے، انجان بنے. اسی طرح سے غالب کا ایک شعر ہے موت کا ایک دن معین ہے، نیند پھر رات بھر کیوں نہیں آتی. یعنی غالب کو اس بات کا پورا اعتماد ہے کہ موت آنی ہے، لیکن کب آنی ہے اس سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، انجان بن رہا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ ایکسپلینیشن اور کوآرڈینیٹر میں جو ہے وہ بتانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے وہ سمجھنے پڑتی ہے. دیکھو بالا خانے کا مطلب بتا دیا صبا نے، ٹیرس کو بولتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں کلاس میں سیکھنے آئے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں انشاءاللہ پوری اچھی طریقے سے ایک پورا پروپر ٹیچر بنانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں یہ مثنوی اپنے حساب سے پڑھا سکتا تھا، اور میں نے آپ کو پڑھانے کا انداز بھی جو ہے وہ آپ کو بتایا. اس لیے کل میں نے آپ کو آدھی مثنوی بھی پڑھائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پڑھانے کا طریقہ اور پڑھانے کا جو لہجہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ آپ کے پاس بہت علم ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن صرف آپ کے پاس علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ نے ایک بات بھی کہی ہے، میں آج آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں. شاید آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے، اور جو بچے ریکارڈ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا اس بات کو دھیان سن لیں. جیسے سر سید نے کہا تھا نا الطاف حسین حالی کی اس پر مسدس حالی کے حوالے سے، کہ کل جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تم نے کیا کیا، تو سر سید کا جواب تھا کہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لے کر آیا ہوں. یہ کال آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سبھی نے پڑھا ہوگا جہاں تک مجھے امید ہے. ایسا کوئی بچہ نہیں ہے جس نے یہ کال نہ پڑھا ہو. تو کل کو میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں. کل کو جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں علم دیا تم نے اس کا کیا کیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے علم سے بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ سرفراز کیا، جس میں آپ تمام بچے جو ہیں وہ شامل ہیں. کیونکہ علم اپنے پاس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دوسروں تک اپنا علم پہنچانا یہ جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس علم ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ نے دوسروں کو تک کیا پہنچایا یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے آپ لوگوں کو آپ نے جو میرے پاس ہے، اور اگر ٹیچنگ کا مطلب پوچھا جائے، شکشا کا مطلب پوچھا جائے کم الفاظ میں، تو بس یہی ہے جو علم میرے پاس ہے وہ میں آپ کو ڈیلیور کر پاؤں یا میں آپ کو دے پاؤں. شکشا کا دوسرا مطلب کوئی نہیں ہے.
اس لیے ماں باپ اگر آپ کے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تب بھی وہ اپنے اعتبار سے یا اپنے لحاظ سے جتنی بھی کوشش ہوتی ہے وہ آپ کو سکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے تعلیم پالے بس. ٹھیک ہے. اور اس مثنوی میں جو ہے وہ کچھ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس کے معلوم سے جو ہے وہ پتہ تھی. اب میر حسن کی جو ہے وہ حالات زندگی باقی ہے. ٹھیک ہے. اور میر حسن کی حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ اہم ادبی خدمات بھی ہیں جو آپ کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ صبا نے آج پڑھ دیا مثنوی سحر البیان کو تو کام ختم ہو گیا، نہیں، اسے ایک بار اور پڑھ لینا. اور اس کے جو 5 کردار ہیں، بے نظیر، بدر منیر، نجم النساء، فیروز شاہ اور اس کا باپ سر مسعود خاں، اور دیو. دیو کون تھا؟ دیو کا نام کیا تھا جو شہزادے کو چاہے علم سے لے کر نکال کے لے کر آتا ہے؟ دیو کا نام بتائیے. حالانکہ سبا کو یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی. اب دیکھو بچوں کو سنایا آپ نے لیکن بچوں کا رزلٹ تو نیل بٹے سناٹا ہو گیا نا. بچوں کو دیو کا نام ہی نہیں پتا. کیسی ٹیچر بنیں گی آپ سبا؟ اگر ایسی ٹیچر بننا ہے تو پھر کیوں ہی کرنا ہے؟ بچوں کو پوری طریقے سے سیٹسفائز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر بچے کا ایک بھی ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا تو اٹ مینس یور ٹیچنگ فیل. آپ کا ٹیچنگ میتھڈ جو چینج کرنا ہوگا. اسی لیے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر ایک بچہ کلاس میں فیل ہو گیا تو بتائیے کس کی غلطی سے ہوا؟ پیرنٹس کی غلطی سے، اسٹوڈنٹ کی غلطی سے، سلیبس کی غلطی سے، یا ٹیچر کی غلطی سے؟ یہ سوال آیا ہوا ہے. ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ میں سوال تھا کہ اگر کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے ایگزام میں تو اس میں کس کی غلطی ہوتی ہے؟ پیرنٹس کی ہوتی ہے، بچے کی ہوتی ہے، سلیبس کی ہوتی ہے، یا ٹیچر کی ہوتی ہے؟ مان لے 100 بچے ہیں، 100 میں سے 99 پاس ہو گئے لیکن ایک بچ گیا، پھر؟ ہاں، تو ٹیچر کی غلطی ہے، دھیان رکھنا. اگر ایک بھی بچہ فیل ہوتا ہے تو ٹیچر ذمہ دار ہے. صبا کہہ رہی ہے سر دیو کا کوئی نام نہیں تھا، بس ایک بہادر دیو نے پتھر ہٹا کر بے نظیر کو باہر نکالا تھا. تو بیٹا اس دیو کا نام سفید دیو تھا. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ سفید دیو کو حکم دیتا ہے فیروز شاہ. یاد آ گیا؟ دیکھو عقیل کو یاد آ گیا. تو سفید دیو نام تھا اس کا جس کو فیروز شاہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے. تو ایک بار آپ لوگ اسے دوبارہ سے پڑھ لیجئے گا. خلاصے سے سوال نہیں آتے، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں لیکن اس کے کردار سے اس میں کچھ چیزیں جو پوچھ لی جاتی ہیں انٹرنلی، کیونکہ ایگزام کا جو لیول ہے وہ جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، کمپٹیشن بہت بڑھ رہا ہے. اور اس بار جو ہے وہ پہلے سے مقابلے میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہونے والا ہے. لیکن آپ لوگ ایک بات سے پورا مطمئن رہیے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. نہیں بیٹا، جو معروف پری کو خبر دیتا ہے وہ دیو دوسرا ہوتا ہے. جو فیروز شاہ جس کو حکم دیتا ہے وہ سفید دیو ہوتا ہے. جیسے اندر سبھا میں ہے نا 2 دیو ہیں، کالا دیو اور لال دیو. وہاں پر بھی دونوں دیو ایک ایک کی طرف ہوتے ہیں. تو سفید دیو یہاں پر فیروز شاہ والا ہے. چلیے آج کی کلاس اتنی ہی ہے. کل ہم لوگ سنڈے ہے لیکن کل ہم لوگ کلاس کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں جو ہے وہ آپ کو میں میر حسن کی حالات زندگی اور گلزار نسیم کے جو پنڈت دیا شنکر نسیم ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا.
ٹھیک ہے چلے